अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अगला रुकू देखते हैं, सूरह बकरा का है, ये 30वां रुकू और आयत है 232। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तलाक़ दे दो तुम औरतों को, फ़बलगना, फिर वो पहुँचें, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को। अजलहुन्ना जो लफ्ज़ अजल से है, मुद्दत, पूरी मुद्दत, ये इसमें भी इद्दत की बात हो रही है। फ़ला ताज़ुलूहुन्ना, पस ना ताज़ुलूहुन्ना, तो रोको इन्हें, अय्यन कहना, ये कि वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने शोहरों से, इज़ा तराज़ऊ, जब वो चाहें, बाहम रज़ामंद हों दोनों, बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ़ी, साथ भले तरीके के। ज़ालिका युआज़ु, ये बात नसीहत की जाती है, बिही मनकाना, साथ इसके जो हो, उसको जो मनकाना, उसको जो हो, मिनकुम, तुम में से, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर। ज़ालिकुम, ये बात, अज़का, ज़्यादा पाकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए, अतहर, और ज़्यादा पाक है, वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ज़्यादा जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। अच्छा, ये तो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, ये है तलाक़ के मसाइल चल रहे हैं, और चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। देखिए, मियाँ बीवी जो है माशरे की इकाई होते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला ताल्लुक़ पैदा किया था, बनाया था इंसानों में, वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को मियाँ बीवी बनाया था। माँ बाप और बहन भाई तो सब बाद में आए हैं, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है, और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मर्द औरतों को तलाक़ दे देते हैं और इद्दत पूरी हो जाती है, तो जो है वो उसके बाद फिर हलाले का वो आ जाता है मामला। लेकिन यहाँ मामला फ़र्क है। यहाँ जो है चूँकि जो तलाक़ है एक ऐसा इशू है, कोई खुशी खुशी तो तलाक़ नहीं देता ना कि चलो जी आज से हमारी तलाक़ हो गई है, ऐसा नहीं होता। कोई गलती, कोई गुस्सा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, बस दफ़ा ऐसी होती है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अब तलाक़ का मामला हो जाता है, इद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की रज़ामंदी यही होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे तरीके वो जो अपनी जो है निकाह उसको इसकी जो है वो तजदीद कर लें। यहाँ पे तजदीद निकाह का भी मामला है कि वो जो है आपस में वो दोनों अपनी शादी को कायम रखें। तो यहाँ पे ऐसे, और ये इसके पस मंज़र में भी एक वाक़या ऐसा आता है, एक सहाबी का, जिन्होंने अपनी बहन का निकाह एक बंदे से किया था और फिर तलाक़ हो गई। इद्दत के बाद जब वो, चूँकि वो आदमी अच्छा इंसान था, नेक आदमी था, तो वो उसके साथ वापस रहना चाहता था, तो जब उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, मैंने एक दफ़ा अपनी बहन दी, तुमने नहीं कदर की, तुमने तलाक़ दे दी। तो फिर ये आयत नाज़िल हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ कर सुनाई, तो उन्होंने उसी वक्त उसको कबूल कर लिया, क्योंकि उनकी बहन भी उस मर्द के पास वापस जाना चाहती थी, तो उनकी फिर निकाह करा दिया गया। ये जो इस आयत में जो बात है, इज़ा तराज़ऊ, वो है जब वो दोनों मियाँ बीवी बाहम रज़ामंद हो। मियाँ बीवी से मुराद मर्द की रज़ामंदी, शौहर की, और औरत दोनों की रज़ामंदी। तो अगर औरत की भी रज़ामंदी अपने पुराने शौहर के पास जाने में है, तो वो उनको आप ना रोको। यहाँ पे औरत की जो रज़ामंदी है वो इसीलिए उसका ख़ास ज़िक्र है, यहाँ पे औरतों के ज़िक्र ख़ास इसलिए है कि जो अरब माशरा था वहाँ, उसमें तो औरत की रज़ामंदी से पूछने तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि तुमने निकाह करना है, नहीं करना, इसके साथ रहना है, नहीं रहना, वापस जाना, नहीं जाना। औरत को तो कुछ समझती ही नहीं थे ना। ये हक़ अल्लाह ने दिया है कि अगर एक औरत इस मुश्किल वक्त से गुज़रने के बाद, यानी उसको तलाक़ हो जाती है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और फिर वो उसकी इद्दत भी पूरी हो जाती है, लेकिन वो जो मियाँ बीवी होते हैं इस बात पे बाहम रज़ामंद होते हैं कि वो इकट्ठे दोबारा से जो है वो अपना निकाह को जो है वो दोबारा एक दूसरे के साथ जो है निकाह कर लें, तो वो जो यहाँ पे हुक्म है कि ऐसी उन लोगों को ना मना करो, उनको ना रोको आप। और यहाँ पे औरत की रज़ामंदी से मुराद है कि अगर औरत की रज़ामंदी पहले के पास जाने की नहीं है, वो किसी और से निकाह करना चाहती है, किसी दूसरे शख्स से शादी करना चाहती है, तो भी आप उसको नहीं रोक सकते हो।
ذالکہ یعظ، یہ نصیحت بیان کی گئی ہے آپ میں، اور جو اس کے لیے ہے یہ نصیحت قرآن پاک کی، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تو ہم نے شروع سے یہ پڑھیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنے والے اور ان کی پابندی کرنے والے وہ لوگ کی سب سے پہلی خوبی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بات ہے کہ ذالکم ازکا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک باطر و اطہر، اور زیادہ اطہر زیادہ پاک ہے۔ یعنی ظاہر ہے جو دوسرے معاملات ہیں جن میں میاں بیوی میں مسائل ہوتے ہیں اور عورت بیچاری حلالوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ مشکلات ہیں، اس میں مسائل ہیں۔ اگر دوسرے شوہر سے طلاق ہو جاتی ہے، دوسرے شوہر سے اولاد ہو جاتی ہے تو اس اولاد کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کہ اگر پہلے ہی کے پاس واپس جانا چاہے تو وہ اس کو آپ جانے دے سکتے ہو، اس کی یہ جائز ہے۔ والوالدات، اور مائیں یرضعن، وہ دودھ پلائیں، رضاعت کا معاملہ ہے، رضاعت سے ہے یہ لفظ۔ والوالدات، اور مائیں یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولینی کاملین، 2 سال پورے، لمن ارادہ، جو کوئی ارادہ کر لے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ پورا کرے گا رضاعت کو۔ یعنی جو عورتیں رضاعت کا ارادہ کرتی ہیں، اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ارادہ کرتی ہیں، وہ پھر 2 سال پورے کریں۔ وعلی المولودی، اور اوپر اس بچے کے، مولودی لہو کہتے ہیں اس بچے کے والد کو، مولود جو پیدا ہوا ہوتا ہے لہو جس کے لیے، یعنی کہ جو بچے کا والد ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی المولودی لہو، اور اوپر اس بچے کے والد کے، رزق ہننا، رزق ہے اس عورت کا، یعنی اس بچے کی ماں کا، کسوت ہننا، اور کپڑے ہیں اس عورت کی ماں کو، بچے کی ماں کو یعنی اس مرد پر لازم ہے کہ وہ جو ہے اس بچے کی، اپنے بچے کی ماں کو اچھا رزق کھلائے، کھانا کھلائے پلائے، وکسوت ہننا، اور اس کو اچھا پلائے، بالمعروفی، ساتھ بھلے طریقے کے۔ لا تکلف نفس، نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے۔ لا تضار، اور نہ تکلیف دی جائے، والدتن، کوئی ماں، بولدہا، بوجہ اس کی اولاد کے، ولا مولود لہ، اور نہ کوئی باپ، بولدی، اور بوجہ اس کی اولاد کے، وعلی الوارثی، اور اوپر وارثوں کے بھی، مثل ذالک، ایسی ہی بات ہے کہ اولاد کو، بچہ جو ہے بڑی کمزوری ہوتا ہے ماں باپ کی، یا کوئی ماں باپ خدا نخواستہ نہ رہیں تو جو ان کے اور وارث ہوتے ہیں، دادا دادی یا چچا وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ ان کو، اولاد کو لے کے جو ہے آپ ان کو تکلیف نہ دو۔ رضاعت کا اگر عورت ارادہ کرے تو اس کو وہ 2 سال دودھ پلائے، مرد پر لازم ہے کہ اس کو اچھا کھلائے پلائے اس دوران، کیونکہ یہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو عورت اٹھاتی ہے۔ اور کوئی نفس جو ہے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، یعنی کسی کو پریشان نہ کیا جائے، کسی پہ بوجھ نہ، برڈن نہ ڈالا جائے۔ افسوس میں نے دیکھا ہے، میں نے لائیو مثال دیکھی ہے کہ دودھ پلائے والی ماں ہوتی ہے، اس پر سسرال والے کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی روزے آگے، تم روزے رکھو، اس کا کھلانا پلانا، یعنی استغفر اللہ، میں حیران ہوتی ہوں، ایسے طریقوں سے ایک ماں کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماں کو خوراک نہیں صحیح دی جاتی ہے کہ وہ اپنا آپ کو اپنے خون سے، کیونکہ آپ کا جو دودھ آتا ہے عورت کو اس کے بلڈ سے نکلتا ہے، اس میں سے جو طاقت ہوتی ہے اس کو بلڈ سے ملتی ہے، تو اس میں عورت کے لیے مسائل کھڑے کرنا، یہاں پہ ان ساری چیزوں سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے۔ اور نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے مجبور کیا جائے، نہ کسی باپ کو اور نہ کسی وارث کو۔ یہ بہت ظلم والی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر ارادہ کر لے وہ دونوں ارادہ کر لے، یعنی بچے کے ماں باپ، فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، ان ترازن، کہ بہم رضامند ہوں، رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، و تشاور، اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما، پس نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، کہ اگر وہ دونوں ارادہ کر لے دودھ چھڑانے کا بچے کے تو ان پہ باہمی مشاورت سے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بعض وقت دوسری فیڈ لگانی پڑ جاتی ہے، فیڈ بعض ماں بیمار ہوتی ہے، نہیں فیڈ کرا پاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے نہیں 2 سال تک دودھ آتا ہے، کوئی نہ کوئی مسائل اگر ہوئے ہیں اس طرح کے کہ جس میں بچے کے لیے دودھ چھڑانا پڑ جاتا ہے
اور وہ دونوں باہمی مشاورت کرتے ہیں، اول تو مدت پوری کرے، بیسٹ آئیڈیل سچویشن ہے یہ۔ اگر نہیں ارادہ کر دیں اس کو چھڑوانے کا کسی باہمی مشاورت سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت نے دودھ نہیں پلایا بچے کو 2 سال تو اس نے حق نہیں ادا کیا، یہ وہ اسی کوئی باتیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بھئی اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور سارے معاملوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو مسائل ہیں ان کو حکمت سے، نرمی سے اور احسن طریقے سے جگہ جگہ دیکھیں جہاں احکامات آئے بالمعروفی اچھے طریقے سے نبھانے کا حکم ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، ان تسترضعوا، یہ کہ تم رضاعت حاصل کرو گے، تسترضعوا رضاعت حاصل کرو گے، یعنی بچے کی ماں سے نہیں کسی اور دائی سے تم رضاعت حاصل کرو گے، یا بچے کو دودھ پلواؤ گے کسی اور سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، پس نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، اس سلمتم جب تم سلمتم پورا کر چکو، دے چکو، ما آتے تم جو دینا تھا، بالمعروفی ساتھ بھلے طریقے سے، یعنی کہ تم نے جب رضاعت اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلانا کا ارادہ کرتے ہو تو جو تم نے اس کی جو ہے وہ اس کی جو پیسے ہوتے ہیں یا اس کی جو قیمت مقرر کی ہے جب وہ تم ادا کر چکو تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہو پیسے دے کر تم دودھ پلوا سکتے ہو اپنے بچے کو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرٌ خوب دیکھنے والا ہے، کہ آپ جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا کے بار بار وارن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں سے آگاہ ہے، خوب آگاہ ہے، ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہیں، اور جو ہے دیکھیں یہاں پہ بھی جو تم نے ان کو دینا تھا یعنی رضاعت کے بدلے میں جو آپ نے جو قیمت دینی تھی، یہاں پہ بھی بالمعروف کی ٹرم آئی ہے کہ تم احسن طریقے سے ان کو جو دے چکو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فاذا بلغنا، پھر جب وہ پہنچے، اجلہن اپنی عدت کو یا مدت کو، یہ جو مدت ہے ساری، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں، فعلن فی انفسہم جو وہ کریں اپنے انفسہن، فعلن فی انفسہن جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف ہی ساتھ بھلے طریقے کے، واللہ بما تعملون، اور اللہ اس کی جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ذکر مسئلہ آ گیا ہے بیوہ کی عدت کا، کہ جو کوئی فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کو روکے، وہ خود کو روکے رکھے 4 ماہ 10 دن تک، یہ ایک بیوہ کی عدت ہے۔ مطلقہ کی عدت 3 طہر، جو ہے بیوہ اس کی جو ہے وہ عدت وہ مہینوں میں دنوں میں بیان ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو وہ عورتیں ہیں جب اپنی عدت پوری کر لیں تو اگر اپنے نفسوں کے لیے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں بھلے طریقے سے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی اور برائی کے ساتھ جو ہے وہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو عورتیں اللہ معاف کرے بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ بس یہ ادھر ہمارے پاس، سسرال والوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ہمارے گھر میں رہیں، یہ بچے پالیں اور یہ عورتیں ہماری ملازمت کریں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہمارے کھائیں پی اور بس ادھر ہی رہیں گے۔ وہ جو عورت جو بیوہ ہوئی عورت ہوتی ہے اس کی مرضی ہے جو وہ اپنے لیے فیصلہ کرتی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، وہ اس کو اللہ نے اس آیت میں پورا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو وہ اس پہ آپ اس کو برا نہیں کہنے کا حق رکھتے کیونکہ وہ کہیں اور نکل گئی ہے یا وہ دوسرے شوہر کے پاس دوسرا اس نے مرد کر لیا ہے، نہیں، اس میں اس عورت نے کوئی عیب کوئی گناہ نہیں ہوتا اس سے، اللہ معاف کرے، اللہ کے یہ احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرے احسن طریقے سے، وہ اس پہ حقدار ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ آپ لوگ تہمتیں لگانا یا اس کے لیے باتیں کرنے والے غلط ہیں، وہ عورت غلط نہیں ہوتی ہے۔ استغفار، اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے،
ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر فیما اس میں ارستم بھی یہ کہ تم عرضی پیش کرو ساتھ اس کے من خطبۃ النساء پیغام نکاح سے عورتوں کے، ٹھیک ہے نا، کہ تم جو ہو فلا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ آگیا کہ جو عدت میں عورت ہوتی ہے، اب یہ دوران عدت کی بات ہو رہی ہے، اس سے جو ہے اس کو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ارستم ہوتا ہے اشارہ کرنا، پیش کرنا یا بات کرنا یا اشارتاً بات کرنا، ٹھیک ہے نا، جو ہے کہ آپ جو ہو ان کے ساتھ اشارہ کرو ان کے سامنے ان عورتوں کو کے ساتھ کہ پیغام نکاح کا، کہ جو عورت عدت میں ہے اس سے آپ کھل کے نہیں، ہاں اشارتاً تسلی دینے کے لیے، ہاں پہ اللہ تمہارے لیے بہتر سبب لگا دے گا، نہ پریشان ہو، تمہارے لیے اللہ بہتر راستہ بہتر شخص اللہ تمہیں عطا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور آسانیاں کر دے گا، اس سے اگر اشارہ اگر آپ اس عورت کو کرتے ہو تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، ولا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر فیما اس میں کہ ارستم تم اشارہ کرو بھی من خطبۃ ساتھ پیغام نکاح کے نسائی عورتوں کو، او اکننتم یا تم چھپائے رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں، یعنی جو اشارہ ہے جو بات ہے تم اپنے دلوں میں آپ چاہت ایک بیوہ سے نکاح کی چاہت دل میں رکھنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ انا ستذکرونہن کہ بے شک ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، یعنی تم بیوہ عورتوں کے بارے میں، ہمارے معاشرے میں کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں ذکر تو کرتے ہیں نا، تو وہ بہتر ذکر کرنا یا اس کے یہاں پہ پروموٹ کیا گیا کہ اب اس کے بارے میں بہتر بات کرنا، اگر کوئی مرد بہتر ذکر کرتا ہے اس کا کہ بھئی وہ بیوہ یہ میں چاروں میں سے نکاح کر لوں، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ایسی بات ضرور کر سکتے ہو، کہ خواہش بھی رکھ سکتے ہو، ایسی اور ایسی بات بھی کر سکتے ہو، لیکن حد لگائیے، لیکن لا تعیدوہن تم وعدہ کر لو ان سے، سرًا چھپ کر، الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہو قولا معروفا، ان تقولوا کہ تم کہو قولا معروفا کہ تم کہو کوئی بات، قولاً بات، معروفاً بھلی، ٹھیک ہے نا، آپ ان سے وعدہ نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، چھپ کر کوئی آپ ان عورتوں سے وعدہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہاں آپ ان سے ایک اچھی ایک جائز ایک بھلی بات معروف بات آپ کرنے کا حق رکھتے ہو، کر سکتے ہو، اس میں گناہ نہیں ہے۔ ولا تزعموا اور نہ تم عزم کرو، عقدۃ النکاح عقد کا نکاح کے، یعنی نکاح کی بات پکی نہ کرو، حتیٰ یبلغنا یہاں تک کہ پہنچ جائے، حتیٰ یبلغ کتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی، اجلہ ان کی مدت، یعنی جب تک ان کی جو عدت ہے وہ پوری نہ ہو جائے، جو ہے ایک تو نہ ان سے چھپ کے وعدے کرنے کی اجازت ہے اور نہ کوئی نکاح کی تاریخ پکی کرنے کی، کوئی نکاح کی بات پکی کرنے کی اجازت ہے ان کی عدت پوری ہونے تک۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ یعلم ما فی انفسکم جانتا ہے اس کو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں کے دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فاحذروہ پس ڈرو اس سے، یعنی اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم یہ کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے، بہت حلیم ہے، بہت حلم والا ہے۔ تو یہ چونکہ مسائل ہیں سارے ہمارے معاشرے کے، ہماری جو معاشرے میں بیوہ ہوتی ہیں ان کے لیے مسائل تو بہت زیادہ ہمارا یہ معاشرہ کھڑا کرتا ہے، تو اللہ معاف کرے جو ہے ان کے لیے اگر وہ اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ برحق ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ کر سکتی ہیں، وہ کوئی گنہگار نہیں ہو جاتی ہیں ایسا کرنے سے۔ کوئی ان سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ عدت کا ہے چونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ احترام ہے اس کا، تو اس دوران ان عورتوں سے کوئی وعدہ کرنا اور یا جو ہے چھپ کر وعدے کرے ان عورتوں سے، یا جو ہے ان کو عقد پکا کرنا، یعنی تاریخیں پوری رکھنا نکاح کے لیے کہ بھئی عدت پوری ہوتی ہے نکاح کر لیں گے، ان سے ممانعت ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہے باقی آپ ان سے نکاح کی خواہش بھی رکھ سکتے ہو، آپ جو ہو آپ ان تک خفیہ ایک اچھا پیغام بھی پہنچا سکتے ہو، اشارت بھی کر سکتے ہو ان کے لیے نکاح کا ان کی عدت کے دوران ہی، لیکن یہ کہ جو دو باتیں ہیں کہ وعدہ نہ کر لو، چھپ کے وعدے نہ کرو اور تاریخ بات پکی نہ کرو عدت کے دوران، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کر سکتے ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے اپنے معاملات کو سمجھنے کی اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئے، تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا، کوئی سوال ہوتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔